बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कई डिजिटल, मैं हूँ ज़ाहिद तबस्सुम। आज आपको बड़ी ख़बर से आगाह करते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर टीचर ऑर्गेनाइजेशन ने 10 जुलाई से अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए समानी से मुज़फ़्फ़राबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। लॉन्ग मार्च की वजह क्या बनी, टीचर ऑर्गेनाइजेशन के मुतालबात क्या हैं, जुलाई में ही एहतजाज क्यों किया जा रहा है, साबका हुकूमतों ने इनसे क्या वादे किए थे जो पूरे नहीं किए। 2009 में असातिज़ा की अपग्रेडेशन के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने नई पॉलिसी का ऐलान किया और उस पर अमल दरामद भी कर दिया, मगर आज़ाद कश्मीर में इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, इसके रास्ते में रुकावट क्या बनी। क्या आज़ाद कश्मीर के असातिज़ा इस मसले के हल के लिए संजीदा हैं या नहीं, या आज़ाद कश्मीर तालीमी निज़ाम पर किसका कब्ज़ा है और महकमा तालीम को कौन नुकसान पहुँचा रहा है। इस वाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे आज़ाद कश्मीर टीचर ऑर्गेनाइजेशन के मरकज़ी सदर तासफ शाहीन साहब। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि असल मसला क्या है। जी तासफ शाहीन साहब, आपको कई डिजिटल में खुश आमदीद कहता हूँ। तासफ साहब, ये बताइएगा कि आपने ये लॉन्ग मार्च की कॉल क्यों दी, लॉन्ग मार्च कब और कहाँ से शुरू होगा और इसके मकासद क्या हैं और आपके मुतालबात क्या हैं जो आप हुकूमत से करने जा रहे हैं। जाहिद साहब, आपका कि आपने मौका दिया और असद आज़ाद कश्मीर के जो मसाइल हैं उनको आवाम के सामने, सिविल सोसाइटी के सामने रखने के लिए आपने फोरम या किया। इस पर आपका, आपकी जुमला टीम का टीचर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफार्म से असद आज़ाद कश्मीर की तरफ से मैं शुक्रिया आप सबसे पहले अदा करता हूँ। आपने, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि लॉन्ग मार्च कहाँ से शुरू होगा, तो नोटिस आज तमाम मुतल्लिका ज़िम्मेदारान तक डिलीवर हो चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन, कमिश्नर साहिबान, डिप्टी कमिश्नर साहिबान, इन सब लोगों तक, तमाम मुतल्लिका जो ज़िम्मेदारान हैं फोरम है वहाँ तक के नोटिस डिलीवर कर दिए गए। और ये लॉन्ग मार्च जहाँ तक शुरू होने का है तो ये इंशाअल्लाह 10 जुलाई 2023 को ज़िला बिम्बर की तहसील समानी से शुरू होगा और तमाम अज़ला को ऐसे होता हुआ डिस्ट्रिक्ट बिम्बर से डिस्ट्रिक्ट मीरपुर, फिर कोटली, फिर सदनोती, पूंछ, बाग से होता हुआ जो है ये इंशाअल्लाह 11 जुलाई की शाम को जो है ये मुज़फ़्फ़राबाद ख़त्म नबूवत चौक 76 में आके इख्तिताम में पज़ीर होगी लॉन्ग मार्च। तासफ शाहीन साहब, ये भी बताइएगा कि जो आप लॉन्ग मार्च 10 जुलाई को समानी से शुरू कर रहे हैं, इनके बुनियादी मकासद क्या हैं, और एक इतला ये भी है कि आपने क्लासेस का, तदरीस के काम का आपने बाइकाट भी कर रखा है, तो ये बजट के बाद ही एहतजाज क्यों किया जा रहा है। जज साहब, जहाँ तक आपने ये लॉन्ग मार्च के बुनियादी मकासद की बात किया, तो लॉन्ग मार्च का बुनियादी मकसद जो है ये आज़ाद कश्मीर का जो देरीना मुतालबा, स्केल अपग्रेडेशन, बल्कि तस्लीम शुदा हक़ जो है हर बार हर हुकूमत ने, हर वज़ीर आज़म साहब ने इसको तस्लीम भी किया। हत्ता कि 21 नवंबर से 24 नवंबर तक जो हमारी हंगर स्ट्राइक हुई, उस हंगर स्ट्राइक के दौरान उस वक़्त के वज़ीर आज़म साहब ने बाकायदा ये अनाउंस किया कि 1 जुलाई 2023 से असातिज़ा के स्केल अपग्रेड हो जाएंगे, क्योंकि ये असातिज़ा की जो स्केल अपग्रेडेशन है ये एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान के चारों सूबों बाशमूल गिलगित बल्तिस्तान में असातिज़ा माशरती तौर पर जो है उनके स्केल अपग्रेड कर दिए गए हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर वो वाहिद बदकिस्मत के हिस्सा है कि जिसके उस्ताद को पस्त रखा गया है, जानबूझ के पस्त रखा गया है। तो इस लॉन्ग मार्च का बुनियादी मकसद मेरे आज़ाद कश्मीर के, इस रियासत आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप के उस्ताद को, महमार को, जिसने ये कौम तैयार करनी है, जिसने तहरीक आज़ादी कश्मीर को लेकर आगे चलना है, उसकी नज़रियाती तौर पे उसको मुस्तहकम करने के लिए जो है लाजमी है कि मेरा माज़ूद उस्ताद जो कि इस रियासत के नज़रियाती सरहदों का मुहाफ़िज़ है, वो उस्ताद मजबूत हो। तो इस लॉन्ग मार्च का बुनियादी मकसद जो है वो उस्ताद को माशरती और माशी तौर पर
مضبوط کرنا ہے، کیونکہ ایک مضبوط استاد ہی جو ہے وہ مضبوط قوم کی تربیت کر سکتا ہے، ایک مضبوط قوم بنا سکتا ہے۔ جہاں تک آپ نے تعلیمی عرض کی بات کی ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت کی بے حسی، بیوروکریسی کی بے حسی کی وجہ سے اساتذہ آزاد کشمیر مجبور ہوئے کہ تدریسی بائیکاٹ کی طرف 14 سال مسلسل مطالبہ کرنے کے بعد مجبور ہوئے کہ یہ تدریسی بائیکاٹ کی طرف گیا، جو کہ ہمارے بچوں کا تعلیمی حرج ہو رہا ہے۔ لیکن میں آپ کے توسط سے یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے مطالبات کو حکومت وقت منظور کرتی ہے، اور جو ہمارا اساتذہ کا ایک دیرینہ تسلیم شدہ حق ہے، اسکیل اپ گریڈیشن میرے استاد کو معاشرتی اور معاشی طور پہ مضبوط کیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ یہ جو تعلیمی عرض ہے اس کو ہم میرا استاد جو ہے وہ پورا کرے گا۔ لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ باقی تمام طرح کی جو پریشانیاں مشکلات ہیں ان سے وہ جو ہے وہ آزاد ہو، معاشی طور پر وہ مضبوط ہو، معاشرتی طور پر وہ مضبوط ہو۔ تاثر صاحب یہ بھی بتائیے کہ آپ اس کو 35,000 سے زائد اساتذہ کے مرکزی صدر بھی ہیں اور آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، کیا آپ کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ حکومت سے تعاون کریں؟ جو آزاد کشمیر میں ابھی نئی حکومت آئی ہے یہ آپ کے مطالبات سن بھی سکتی ہے، تو ابھی اس کو کوئی چلنے کا موقع بھی تو دینا چاہیے تھا حکومت کو۔ جی بالکل، ہم ریاست کے ملازم ہیں اور ہم پر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ریاست میں جو بھی حکومت ہو اس کے ساتھ تعاون کریں، جو کہ ہم ہر ممکن تعاون کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کی ہے، آج بھی کر رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے احتجاج کی بات کی اور نئی حکومت کے قیام کی بات کی، تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ 1947 میں جو اس آزادی کے بیس کیمپ میں جو ریاست بنی تھی، جو حکومت بنی تھی، انہوں نے اس پار بیٹھے میرے کشمیر کے سری نگر میں بیٹھے میرے کشمیری بہن بھائیوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں گے، اس ریاست کو بیس کیمپ بنائیں گے آزادی کا۔ تو ہر بار یہی ہوتا ہے کہ ہر 5 سال کے بعد حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو پھر کیا آج ہمارے ساتھ اگر یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ، کیونکہ گزشتہ کو حکومت نے وعدہ کیا تھا، پہلے والی حکومتوں نے وعدہ کیا تھا، تو ابھی یہ نئی حکومت آئی ہے تو آپ کچھ وقت انتظار کریں، تو کیا اس بات سے وہاں کیا پیغام جائے گا؟ کیونکہ ہر بار آج کل تو حکومتیں ہر 1 ماہ، ہر 2 ماہ، ہر 6 ماہ کے بعد تبدیل ہوتی ہیں، تو کیا وہ آس، وہ امید وہ لوگ بھی چھوڑ دیں اور ہر بار نئے آنے والوں کو موقع دیتے رہیں کہ آپ آزادی کی جو تحریک ہے اس کو، نئی حکومت ہے اس کو وقت دیں اور آگے تاکہ یہ حکومت وقت ملے اور آزادی کی تحریک آزادی کشمیر کے لیے کام کر سکے؟ تو یہ نہیں ہوتا، حکومتوں کا تسلسل ہوتی ہیں، جو ریاست کے چیف ایگزیکٹو کا اناؤنس اعلان ہوتا ہے، جو وعدہ ہوتا ہے، وہ اگلی آنے والی حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ یہ پورا کرے۔ اور اسی لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ ریاست کے چیف ایگزیکٹو نے یہ اعلان کیا تھا کہ 1 جولائی 2023 سے اساتذہ آزاد کشمیر کے اسکیل اپ گریڈ کر دیے جائیں گے، تو ہم وہ وعدے کی تکمیل چاہ رہے ہیں۔ تو یہ کہ حکومت نئی ہے پرانی ہے، حکومتیں چہرے نئے پرانے ہوتے رہتے ہیں، لیکن پالیسیز کا تسلسل رہنا چاہیے، تبھی جا کے ریاستیں، تبھی جا کے قومیں ترقی پاتی ہیں۔ جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ اچانک احتجاج آپ نے کیوں کیا، قطعاً زائد صاحب ایسا نہیں ہے، یہ اچانک احتجاج نہیں ہے۔ پچھلے سال 25 جون کو ہم نے احتجاج کیا، جس پر ہمارے ساتھ معزز 6 وزراء آئے، انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ ہم اس بجٹ میں آپ کی اپ گریڈیشن کریں گے، جو نہیں ہوا۔ پھر 21 نومبر سے 24 نومبر تک 80 گھنٹے سے زیادہ ہمارے اساتذہ نے یہاں بھوک ہڑتال کی، جس کے نتیجے میں وزیر اعظم صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ 1 جولائی 2023 سے آپ کی اسکیل اپ گریڈیشن ہوگی۔ پھر جب وہ سیٹ اپ تبدیل ہو گیا، حکومت چلی گئی، ہم نے وزیر اعظم صاحب تمام وزراء صاحبان کے ساتھ بھی ملے، تو وہاں جب جناب وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ بات آئی کہ یہ وعدہ کیونکہ گزشتہ وزیر اعظم نے کیا ہوا ہے، میں نے نہیں کیا ہوا ہے، تو میں نہیں پورا کر سکتا، یا اس طرح سے کوئی ان کے، تو پھر ہم احتجاج کی طرف گئے۔ اور یہ احتجاج اب نہیں ہے، اچانک نہیں ہے، یہ ہمارا احتجاج 30 مئی 2023 کے اپنے مرکزی مجلس عملہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا، اور 5 جون سے ہم نے پہلے مرحلہ وائز احتجاج کیا، حکومت کو بھی وقت دیا، معاملات بھی، ہم نے 5 جون سے ضلعی احتجاج، ضلعی سطح پر احتجاج شروع کیے، روزانہ کی بنیاد پہ ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر پر احتجاج، جو کہ 16 جون تک، یعنی کہ 10 دن تک 10 ضلعی ہیڈ کوارٹر پہ احتجاج ہوتا رہا۔ پھر دوسرے مرحلے میں گئے، جون کا بھی جو مہینہ ہے تدریسی بائیکاٹ کی طرف گئے۔ پھر اب یہ تیسرا مرحلہ احتجاج کا، کیونکہ پہلے مرحلے میں
مرحلہ میں ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر ہمارے معزز ملمین و ملمات کثیر تعداد میں نکلے، پورا دن وہ سڑکوں پہ رہے، لیکن اس حکومت کے قانون پہ جوں تک نہیں رینگی۔ پھر ہم تدریسی بائیکاٹ کی طرف گئے۔ آج 15 دن 16 دن سے تعلیمی بچوں کے تعلیمی حرج ہو رہا ہے، لیکن اس بحیث نظام پر ابھی تک کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اس لیے ہم جو ہے وہ اس احتجاج ابھی لانگ مارچ کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ کوئی ابھی سے اچانک شروع نہیں ہوا، یہ گزشتہ 14 سالوں سے ایک مسلسل احتجاج چلے آ رہا ہے، اور اس جون میں بھی ہوا، اور وہ ایک تسلسل کے ساتھ جا رہا ہے۔ مرحلہ وائز ہم لے کر جا رہے ہیں، کوئی نئی ریت یا روایت ہم نے قائم نہیں کی۔ یہ بھی بتائیے گا کہ جو آپ احتجاج کر رہے ہیں اس میں، کیونکہ آزاد کشمیر کے جو ٹیچر آرگنائزیشن ہے اس میں مختلف گروپس ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے اساتذہ کرام آپ کی اس کال سے متفق ہیں، اور اگر آپ کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو آپ اگلا لائحہ عمل کیا دیں گے؟ جہاں کہ اللہ کا شکر ہے، میں الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوں اسکول ٹیچر آرگنائزیشن کا، اور الیکشن میں مختلف گروپس ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اسکول ٹیچر آرگنائزیشن میں تمام جو بھی اسٹیک ہولڈر تھے، جو بھی امیدواران ہمارے یا پینل الیکشن میں مقابلے میں تھے، اللہ کا شکر ہے کہ سارے ہم اس کے اساتذہ کے معاشرتی اور معاشی طور پر ان کا رتبہ بلند کرنے کے لیے سارے ایک پیج پر ہیں، اور اساتذہ آزاد کشمیر بھرپور انداز میں اسکول ٹیچر آرگنائزیشن کے ساتھ چل رہے ہیں، چلیں گے بھی آگے، جس کا واضح ثبوت 10 ضلعی ہیڈ کوارٹر پہ احتجاج ہے، جس میں اساتذہ کی کثیر تعداد میں شرکت کی، اور اس کے ساتھ یہ جو تدریسی بائیکاٹ اور تربیتی ورکشاپ کی اسکول ٹیچر آرگنائزیشن کی کال ہے، اس پہ پورے آزاد کشمیر کے اساتذہ من و ان عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ 10 اور 11 جولائی کو یہ ثابت کریں گے کہ اساتذہ آزاد کشمیر اسکول ٹیچر آرگنائزیشن کے ساتھ ہیں، اور ایک بھرپور اور پوری قوت کے ساتھ جو ہے اساتذہ آزاد کشمیر کثیر تعداد میں جو ہے وہ یہ مظفر آباد کی طرف رخ کریں گے، اور مظفر آباد پہنچیں گے۔ 9 جون کا آپ احتجاج دیکھ لیں، 15 جون پونچھ کا احتجاج آپ دیکھ لیں۔ اساتذہ آزاد کشمیر اب بے بس ہو چکے ہیں، اور اپنے حق کے لیے وہ اب نکلنے کے لیے تیار ہیں، اور اساتذہ آزاد کشمیر اسکول ٹیچر آرگنائزیشن کی مضبوطی کے لیے ہر کال پہ لبیک کہہ رہے ہیں، اور یہ کال تمام ضلعی تحصیل صدور اور تمام اسٹیک ہولڈر کے مشاورت سے دی گئی ہے۔ انشاءاللہ اسکول ٹیچر آرگنائزیشن منظم متحد اور منظم ہے۔ اور جہاں تک وزیر اعظم صاحب سے جب باقی ذمہ داران سے بات چیت کا ہے، ہماری سب سے ملاقات ہوئی ہے، سب سے ڈسکشن ہوئی ہے۔ اصل ایشو یہی آ رہا ہے کہ ہمیں ہر ایک نے کہا کہ آپ کا یہ حق بنتا ہے، آپ کو یہ حق ملنا چاہیے، حتیٰ کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ آپ کا یہ حق بنتا ہے، آپ کو یہ حق ملنا چاہیے، لیکن وسائل کا رویا جا رہا ہے کہ وسائل نہیں ہیں۔ میرے استاد کے لیے وسائل تو نہیں ہیں، لیکن باقی سارے معاملات کے لیے وسائل ہیں، تو اس پر مجبور ہو کر اب اس طرف۔ تاسف شاہین صاحب یہ بھی بتائیے کہ آزاد کشمیر میں ایڈاگ ازم کے حوالے سے جتنی بھی ریٹس ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی ان کو خارج کر دیا گیا ہے، اور عام تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ایڈاگ ازم کی سرپرستی بھی آپ کر رہے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ ایڈاگ ازم کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ کبھی سرپرستی آپ نے کی ہے، ان کی ہے یا نہیں کی ہے، تو یہ بڑا ببانگ دل اور دو ٹوک ہمارا موقف اسکول ٹیچر آرگنائزیشن کا رہا ہے۔ ہم محکمہ تعلیم کے اندر میرٹ کی بحالی کی بات کر رہے ہیں، NTS کی بحالی کی بات کر رہے ہیں، PSC کی بحالی کی بات کر رہے ہیں، ایڈاگ ازم کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج 2018 سے جو ایک اسٹے در اسٹے کا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا، وہ عدالت عالیہ کے 22 جون کے فیصلے سے ختم ہو گیا۔ سارا سلسلہ آج بھی اینٹی ایڈاگ ازم موومنٹ کے ساتھ ہی سیکرٹری ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن کے ساتھ ملے ہیں، جس پر انہوں نے آرڈرز کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے۔ ہم ایڈاگ ازم کے قطن مخالف ہیں، اور یہاں تک یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کہیں سرپرستی میں جناب کے انفارمیشن میں اضافہ بھی کرتا چلوں کہ یہ جو پبلک سروس کمیشن جن لوگوں نے SST کا کلیئر کیا ہے اور ان کی سلیکشن ہوئی ہے، اس میں بندہ ناچیز بھی خود بھی شامل ہے، اور اس ایڈاگ ازم کی وجہ سے ہم بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ لیکن ہم مجموعی طور پر بات کر رہے ہیں کہ محکمہ تعلیم کے اندر ایڈاگ ازم کسی صورت نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی کسی صورت کی برداشت کی جائے گی۔ یہاں میں یہ بھی بات آپ کو بتاتے چلوں کہ اس پر بھی ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد
SST کا پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر کے سلیکٹ ہو چکی تھی، لیکن موجودہ حکومت اور اس بیوروکریسی نے جان بوجھ کر ان کے آرڈرز لیٹ کیے، اور میرے استاد کو جو ایک ترقی 1500 سے 2000 پہ اس کی سالانہ ترقی جو اگر 1 جون 2023 سے پہلے اس کا آرڈر ہو جاتا تو وہ اس کو ترقی اگلے 25-30 سال جب تک اس کی سروس ہوتی وہ اس کو ملتی رہتی۔ تو اس بیوروکریسی نے جان بوجھ کر میرے اس استاد کو وہ 1500 روپیہ بھی جو اس کو منتھلی بنیادوں پہ اس کی اپنی محنت کی بنیاد پہ پہنچ سکتا تھا، وہ نقصان بھی ان لوگوں نے، اس ظالم نظام نے، اس ظالم بیوروکریسی نے اس میرے استاد کا کیا۔ تو زاہد صاحب بہت ظلم اور ہنتا کی جو ہے مجبوری کے عالم میں ہم اس نہج تک گئے ہیں کہ اپنے بچوں کا تدریسی نقصان بھی ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہم لانگ مارچ اور احتجاج اور سڑکوں پر اور بارشوں اور دھوپ میں بیٹھنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ کوئی ہمیں شوق نہیں تھا، ہم چاہ رہے تھے کہ ہم ایک معزز، ہم نسبت پیغمبری ہماری ہے تو ہم اس کے ساتھ چلیں، لیکن یہ ظالم ہے۔ آپ ہی دیکھیں کہ جس ریاست کے اندر میرے معلم القرآن کو قرآن کی تربیت دینے والے کو اسکیل 1 میں رکھا گیا ہے، اور باقی لوگوں کو کی عیاشی اور معاملات میں یہ سارے چیز ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں کہ مجبور ہو کر کہ ہم اس سٹیج پر نکلیں۔ میں یہاں یہ ضرور گزارش کروں گا، جو آپ نے ایک سوال وہ جو بجٹ کے حوالے سے کیا تھا کہ بجٹ میں موجودہ گورنمنٹ نے یہ گنجائش ضرور رکھی ہے، جو غیر ترقیاتی بجٹ میں آپ گورنمنٹ سے ہی پوچھیں، آپ سیکرٹری مالیات سے ہی پوچھیں کہ غیر ترقیاتی بجٹ محکمہ تعلیم میں جو اضافہ کیا گیا ہے 14 ارب کا، وہ کس مد میں کیا گیا ہے؟ کیا وہ 14 ارب روپیہ ان لوگوں کے TADA اور پیٹرول کی مد میں جائے گا؟ اب آپ ہی بتائیں۔ محکمہ تعلیم کا کہا جاتا ہے کہ بجٹ بہت زیادہ ہے، اور وہ بجٹ TADA اور پیٹرول کی مد میں اگر 14 ارب روپے سال کا استعمال ہو جاتا ہے تو پھر آپ ہی دیکھیں کہ اس میں میرے استاد کے ساتھ کیا ظلم ہوتا ہوگا۔ تو اگر وہ 14 ارب اساتذہ آزاد کشمیر کے لیے محکمہ تعلیم میں غیر ترقیاتی بجٹ رکھا گیا ہے تو ہماری اپ گریڈیشن کے لیے تو اتنے فنڈ دینے چاہیے ہوں گے۔ شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ آزاد کشمیر ٹیچر آرگنائزیشن کے مرکزی صدر تاصف شاہین صاحب۔ ابھی ہم بات کریں گے مظفر آباد سے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی سابق وائس چیئرمین پریس فاؤنڈیشن سردار ذوالفقار علی۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ٹیچر آرگنائزیشن نے 10 جولائی کو لانگ مارچ کی کال دی ہے اس والے سے۔ جی سردار صاحب، آپ کو کئی نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ جو ٹیچر آرگنائزیشن کے مرکزی صدر صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، انہوں نے 10 جولائی کو سمانی سے مظفر آباد کے لیے لانگ مارچ، اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کیا، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی زید صاحب بہت شکریہ۔ ہم ابھی ظاہر ہے ہم نے تاصف صاحب کو سنا اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے تقریباً ساری چیزوں کا اس میں احاطہ کیا۔ میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ آزاد کشمیر میں ظاہر ہے یہ ہڑتالوں کا کلچر جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اور نئی حکومت آئی ہے اس کو کام کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ لیکن دوسری جانب جہاں تک ٹیچر آرگنائزیشن کے ان مطالبات کا تعلق ہے تو یہ اس سے پہلے بھی احتجاج کر چکے ہیں، ہڑتالیں کر چکے ہیں، اور ماضی میں بھی ہم ان کی جو رپورٹنگ ہے وہ کرتے رہے۔ تو ان کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا اس وقت کی گورنمنٹ نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا یہ جو اپ گریڈیشن کے معاملات ہیں یہ سارے جو ہیں ہم حل کر لیں گے، اور یہ حل کرنے میں کوئی بہت زیادہ بجٹ بھی انوالو نہیں ہے۔ اور پھر موجودہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ بہت سارا بجٹ جو ہے وہ 26 ارب سے ظاہر ہے اس کو 40 ارب کر دیا، تو اس کے اندر لوگ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں۔ پھر کم از کم 2200 اسامیاں جو خالی ہیں اس میں بہت سارے ایلیمنٹری ٹیچر نے جو ہے وہ پروموٹ ہونا ہے، بہت سارے نئے جو ہیں وہ NTS ہو کے اس میں آئیں گے۔ پھر یہ جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے اور ہائی کورٹ کے فیصلے پہ فوری عمل درآمد ہونا چاہیے۔ آزاد کشمیر میں یہ جو ایڈاک کلچر ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور یہی ایڈاک لوگوں کو موقع ملنا چاہیے کہ یہ اپنا PSC کر لیں۔ اب جو شخص PSC نہیں کر سکتے وہ یہ کہ میرے اندر اہلیت ہے اور میں ایڈاک ہی رہوں گا، تو میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے۔ جہاں تک تاصف شاہین کا تعلق ہے تو تاصف شاہین کو ہم جو مظاہرے ہیں پچھلے عرصہ کے جب سٹارٹ ہوئے تھے تو اس وقت سے ہم جانتے ہیں، اور پھر یہ بڑی اکثریت سے آزاد کشمیر میں جو ٹیچرز ہیں جو اساتذہ ہیں ان کے یہ صدر منتخب ہوئے، اور اس وقت تک ان کا جو ٹریک ریکارڈ جو ہمارے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ یہ شخص ڈیل نہیں کرتا، یعنی یہ کسی کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے۔ اور یہ جو ایک ماضی میں جو تنظیمیں رہی ہیں اس کو بھی میرا ظاہر ہے آزاد کشمیر میں 25-27 سالہ جو ہے وہ صحافت کا تجربہ ہے، تو تنظیمیں جو ہیں وہ ہمیشہ سے
جو ڈیل کر جاتی ہیں حکومتوں کے ساتھ، لیکن انہوں نے آج تک ڈیل نہیں کی. ایون دین کہ اگر آپ دیکھیں ٹیچر فاؤنڈیشن میں انہوں نے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، بہبود فنڈ میں انہوں نے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اساتذہ کے معاملات کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اور بڑی سیدھی جو چیزیں. اور پھر ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ ماضی میں جتنے بھی صدور رہے ہیں ان کے، وہ سرکاری گاڑیاں، سرکاری پیٹرول اور تمام سرکاری وسائل استعمال کرتے رہے، مگر انہوں نے ابھی تک کوئی سرکاری وسائل استعمال نہیں کیے جو ہمارے سامنے ہیں. تو اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف اپنے کاز کے ساتھ ہیں. اور پھر حکومت کو کچھ چیزوں کا جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ نوٹس لینا چاہیے، سنجیدہ مذاکرات کرنے چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، اور حکومت کو وہی بات ماننی چاہیے جو وہ پوری کر سکیں. اور اگر انہوں نے یہ ساری چیزیں مانی ہوئی ہیں تو میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر میں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، اور مذاکرات کرنے کے بعد ان کے جو نوٹیفیکیشن ہے، جو حکومت کے وعدے ہیں، بجٹ ظاہر ہے انہوں نے دے دیا ہے، تو وہ اس کو ایڈجسٹ کر دیں تاکہ بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں وہ تعلیم حاصل کر سکیں، اور اساتذہ جو احتجاج پر ہیں ان کا جو احتجاج وغیرہ ہے وہ بھی ختم ہو سکے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مرکزی صدر ٹیچر آرگنائزیشن آزاد کشمیر طاسف شاہین صاحب اور سینئر صحافی سردار ذوالفقار علی ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آزاد کشمیر ٹیچر آرگنائزیشن جو اپنے 1 پوائنٹ جو ان کا ایجنڈا ہے وہ ہے اپ گریڈیشن کا، کہ جو سکیل بڑھائے جائیں، کیونکہ حکومت پاکستان نے 2009 میں ایک پالیسی کا اعلان کیا تھا جس پر عمل درآمد بھی ہوا تھا، لیکن آزاد کشمیر میں یہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. ان کا یہ کہنا تھا کہ 2012 میں اس وقت کے وزیر اعظم چودھری عبدالمجید نے ایک نوٹیفیکیشن کیا، لیکن اس میں جو تعلیمی جو قید تھی جو وہ تو انہوں نے وہاں لگا دی، وہ پوری کر دی ہے، لیکن جو ٹیچرز کے گریڈ اپ گریڈ کرنے کا مسئلہ تھا وہ وہاں ہی پینڈنگ رکھا. اب ٹیچر آرگنائزیشن 10 جولائی کو سمانی سے مظفر آباد کی جانب لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے. ان کا لانگ مارچ کہاں تک کامیاب ہوگا یہ تو آنے والا وقت بھی بتائے گا. اپنے میزبان زاہد تبسم کو کئی ڈیجیٹل سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.